बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। YKS वॉइस के अज़ीज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ सामईन, क़सासुल अंबिया सीरीज़ में आज हम अल्लाह के एक और मशहूर व मारूफ नबी के बारे में ज़िक्र करने जा रहे हैं, और ये हमारी क़सासुल अंबिया सीरीज़ की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिसका हम हिस्सा अव्वल आज आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आज हम ज़िक्र करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तारुफ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अंबिया अलैहिस्सलाम में वो मशहूर नबी थे जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल यानी औलाद याकूब को फ़िरौन के जुल्म सितम से निजात दिलाई। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालदा का नाम युकाबत था। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर कुरान मजीद में कई सूरतों में किया है। बनी इसराइल से सल्तनत का खात्मा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र पर हुक्मरान बनने के कुछ अरसा बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने पूरे ख़ानदान समेत मिस्र में आकर आबाद हो गए और पुरअमन ज़िंदगी गुजारने लगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों से नवाजा और इनकी नस्लों को खूब बढ़ाया। आप अलैहिस्सलाम की औलाद से जो लोग वजूद में आए इन्हें बनी इसराइल कहा जाता है, जिनका जिक्र कुरान मजीद में कई मकामात पर आया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए तो बनी इसराइल को बहुत ज़्यादा सदमा हुआ। अहले मिस्र ने इन्हें तसल्ली दी और हर हालत में उनका ख्याल रखने का वादा किया। कुछ अरसे तक तो अहले मिस्र ने अपने कौल का पास रखा और बनी इसराइल की इज्जत और शर्फ को तस्लीम किया, लेकिन रफ्ता रफ्ता बनी इसराइल के उलमा ने लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देना छोड़ दी और दुनिया के हसूल में मगन हो गए, और लोग भी अल्लाह ताला से दूर होकर अमीर से हसद और गरीब को हकीर समझने लगे। बनी इसराइल के इस तर्ज अमल को देखकर अहले मिस्र भी बनी इसराइल को नफ़रत की निगाह से देखने लगे। यहाँ तक कि बाज़ अहले मिस्र ने ये जहन बना लिया कि मिस्र में बादशाहत का हक सिर्फ अहले मिस्र को है। बनी इसराइल तो कनान से आकर यहाँ आबाद हुए हैं, इन्हें हम पर बादशाहत का कोई हक नहीं। मिस्र में फ़िरौन की बादशाहत। जब बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ शुरू कर दी तो अहले मिस्र के दिलों से उनका मकाम व मर्तबा ख़त्म हो गया और वो भी बनी इसराइल से नफ़रत करने लगे। उन्होंने बनी इसराइल की हिमायत ख़त्म करके अपनी ही कौम के वलीद बिन रयान नामी आदमी, जो फ़िरौन के लक़ब से मशहूर था, की हिमायत करना शुरू कर दी, जो बहुत जल्द मिस्र का बादशाह बन गया। वो बहुत बड़ा जालिम, मुतकब्बिर और जाबिर था और अपनी कप्ती कौम को बादशाहों की किस्म और बनी इसराइल को गुलाम कौम समझता था। वो अपनी हुकूमत और बादशाहत के गरूर में इतना आगे निकल गया कि उसने अपने रब और माबूद होने का दावा कर दिया और बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया। फरमाने इलाही है जिसका तर्जुमा है, और फ़िरौन ने कहा कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। बेशक फ़िरौन ने ज़मीन मिस्र में सरकशी इख्तियार कर रखी थी और उसने वहाँ के लोगों के कई गिरोह बना रखे थे, और उनमें से एक गिरोह बनी इसराइल को बहुत कमज़ोर कर रखा था। फ़िरौन का ख्वाब। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग आई और मिस्र के तमाम कबीलों के घर जल गए, लेकिन बनी इसराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बेदार होने के बाद वो बड़ा खौफज़दा था कि उसकी ताबीर क्या हो सकती है। उसने अपने काहनों, आलमों और जादूगरों को जमा किया और इसकी ताबीर पूछी। उन्होंने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि बनी इसराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा कि उसके हाथों अहले मिस्र कप्ती तबाह हो जाएंगे। चुनाचा फ़िरौन ने इसी वक्त बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल करने और लड़कियों को जिंदा छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया, लेकिन तकदीर के आगे तदबीर नहीं चलती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इंतहाई कशीदा हालत में विलादत। फ़िरौन अपने ख्वाब की वजह से बहुत ज़्यादा खौफज़दा था
اسے اپنی حکومت کے زوال کا خطرہ تھا، اس لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا لڑکا پیدا ہی نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے۔ اس نے کچھ مردوں اور عورتوں کے یہ ذمہ داری لگا دی کہ بنی اسرائیل کی عورتوں میں سے جو بھی امید سے ہو اس کے پاس جائیں اور پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں معلومات رکھیں۔ اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیں اور لڑکی ہو تو اسے باقی رہنے دیں۔ ادھر فرعون کی یہ چالیں تھی اور ادھر تقدیر الہی اس پر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے ظالم بادشاہ، تجھے اپنی افواج کی کثرت، اپنے اقتدار کی طاقت اور وسیع سلطنت پر غرور ہے، لیکن اس عظیم خالق کی طرف سے تو غافل ہے کہ جس کی تقدیر کا کوئی توڑ نہیں، جس کے فیصلوں کو رد کرنے کی کسی میں مجال نہیں۔ وہ ذات یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جس بچے سے تو خوف زدہ ہے، جس کے لیے تو نے بے شمار معصوم بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، وہ تیرے ہی گھر میں پرورش پائے گا اور تیری دنیا اور آخرت کی تباہی اسی کے ہاتھوں ہوگی۔ تجھے معلوم ہو جائے گا کہ آسمان و زمین کے مالک ہی کی یہ شان ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے پاس مکمل قدرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی سال ہوئی جس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ عز و جل کو ان کمزور بندوں پر رحم آیا جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی جیسی عظیم نعمت سے نوازنا چاہا۔ فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کو اس سرزمین کا وارث بنانا چاہا۔ فرعون، حامان اور ان کی فوج کو یہ دکھانا چاہا کہ جس خوف سے وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہے ہیں اس کا نتیجہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حمل کے دنوں میں بڑی فکر مند ہوئیں اور انہوں نے حمل کے ابتدائی ایام ہی سے بہت احتیاط کی کہ کہیں حمل کی علامات ظاہر نہ ہوں اور دوسروں کو علم نہ ہو جائے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے وہ ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کر دیتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بلا شبہ وہ فساد پھیلانے والوں میں سے تھا اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان فرمائیں جنہیں زمین مصر میں کمزور بنا دیا گیا تھا اور ان کو دین کا پیشوا اور سرزمین مصر کا وارث بنائیں، اور ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں اور فرعون، حامان اور اس کے لشکروں کو کچھ دکھا دیں جن کا انہیں بنی اسرائیل سے خطرہ تھا، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اور اس طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے مصائب پر صبر کا مظاہرہ کیا اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی چیزوں سمیت اونچی عمارتیں اور محلات تباہ و برباد کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حفاظتی انتظامات۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے بچے کے لیے ایک صندوق بنا لو، اور جب تمہیں یہ خطرہ ہو کہ فرعون کے کارندے آ کر اس بچے کو قتل کر دیں گے تو اسے اس صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دینا۔ ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو واپس آپ کے پاس لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول منتخب فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے اسی طرح کیا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو، پھر جب تجھے اس کے قتل کا خطرہ محسوس ہو تو اسے دریائے نیل میں ڈال دینا اور خوف اور غم نہ کرنا، یقیناً ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنا دیں گے۔ جب ہم نے آپ کی والدہ کو وہ الہام کیا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم اس بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس صندوق کو ساحل پر پہنچا دے گا، اسے میرا اور اس موسیٰ کا دشمن لے لے گا
اور میں نے اپنی طرف سے آپ کے لیے لوگوں میں خاص محبت پیدا کر دی تاکہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش میری نگرانی میں ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محلات میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو ایک مضبوط صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب سے گزرا تو شاہی خادماؤں نے اس صندوق کو دریا سے نکال کر شاہی محل میں فرعون کی بیوی آسیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب صندوق کھولا اور کپڑوں میں لپٹے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معصوم چہرہ نظر آیا اور اس کے دل میں آپ علیہ السلام کے لیے شدید محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے فرعون سے کہا، یہ تو بہت ہی پیارا بچہ ہے، یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے اسے دوسرے بچوں کی طرح قتل نہ کیا جائے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے جب اس معصوم اور خوبصورت بچے کو دیکھا تو فوراً چونک پڑا کہ کہیں یہ وہی اسرائیلی بچہ نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی بیوی رکاوٹ بن گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر چیز پر غالب رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن کے گھر میں اس بچے کو اس طرح محفوظ کیا کہ وہ اسے ذرا برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، اس طرح فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو دریا سے اٹھا لیا تاکہ آخرکار وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بنے۔ بلا شبہ فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکر بڑے خطا کار لوگ تھے، اور فرعون کی بیوی آسیہ نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل نہ کر، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر میں دودھ پینا اور پرورش پانا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا تو اپنی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو خبر گیری کے لیے ان کے پیچھے روانہ کیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے نوکر اسے اٹھا کر محل میں لے آئے۔ صندوق میں بہت خوبصورت بچے کو دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ بہت خوش ہوئی اور بچے کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ شہر میں بچوں کو دودھ پلانے والی جتنی بھی دائیاں تھی سب کو بچہ پیش کیا گیا کہ اسے دودھ پلاؤ۔ ہر ایک نے بڑی محبت اور بڑے پیار سے بچے کو دودھ پلانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کے دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ اس کا نبی اپنی والدہ کے سوا کسی اور کا دودھ نہ پیے، اور اس میں یہ مصلحت بھی تھی کہ اس بہانہ سے آپ علیہ السلام اپنی والدہ تک پہنچ جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا دودھ نہ پیا تو آپ علیہ السلام کی بہن نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے ایک دائی کا پتہ معلوم ہے، ممکن ہے کہ بچہ اس کا دودھ پی لے، اور وہ لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، بچے کی نگہداشت بھی بہت اچھی کریں گے۔ محل والوں نے فوراً اس دائی یعنی آپ کی والدہ کو بلوا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی گود میں جاتے ہی دودھ پینا شروع کر دیا، اور اس طرح اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکال کر آپ علیہ السلام کی والدہ تک پہنچا دیا۔ آپ علیہ السلام اپنی والدہ کی محبت کے زیر سایہ پرورش پانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا اور لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہونے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا خوف امن سے، فقیری امیری سے، بھوک خوشحالی سے بدل گئی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ فرعون سے شاہی انعام و اکرام پاتی اور اپنے ہی پیارے بچے کی پرورش کرتی۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں پرورش کروائی۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، اے موسیٰ یاد کرو جب آپ کی بہن آپ کی خبر گیری کے لیے چلتی ہوئی وہاں پہنچی اور وہ کہہ رہی تھی کہ کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس کی صحیح پرورش کر سکے۔ اس کی تدبیر سے ہم نے تمہیں تمہاری والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو،
اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا کہ اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا تو قریب تھا کہ وہ اس واقعے کا راز فاش کر دیتی۔ یہ اس لیے کیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹانے کے وعدے پر یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ چنانچہ وہ انہیں دور سے دیکھتی رہی اور وہ فرعونی اس سے لا علم ہی رہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر پہلے ہی سے دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعونیوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں۔ اس طرح ہم نے اسے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ رہیں اور وہ یہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی کا اتفاقی قتل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاں شاہی محل میں پرورش پاتے ہوئے جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اس دوران آپ علیہ السلام اپنے والدین اور عزیز و اقارب سے اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی تعریف سن کر ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی اور اپنی نعمتوں سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کو جوانی کی عمر میں پہنچتے ہی یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور قبطی قوم سے آپ علیہ السلام کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے انہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ دوپہر کے وقت جب لوگ آرام کر رہے تھے، شاہی محل سے نکل کر شہر آئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی فرعون کی قوم کا آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ اسرائیلی مظلوم تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس ظالم قبطی کو ایک گھونسا مار دیا۔ آپ علیہ السلام کے ایک ہی گھونسے سے اس قبطی کی موت واقع ہو گئی۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جب وہ موسیٰ اپنی بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچ گئے اور مکمل توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ایک دن وہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں ایک ایسے وقت میں داخل ہوئے جب شہر کے لوگ آرام کرنے کی وجہ سے غفلت میں تھے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا۔ ایک تو ان کی اپنی قوم میں سے تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم میں سے۔ جو آدمی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اس نے آپ علیہ السلام سے اس شخص کے خلاف مدد مانگی جو آپ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ قبطی کی موت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت۔ قبطی کے مرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پشیمان ہوئے اور سمجھ گئے یہ شیطانی کام ہو گیا ہے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، بلا شبہ میں اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فوراً کہا، یہ تو شیطانی کام ہوا ہے۔ بلا شبہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے والا کھلم کھلا دشمن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، بلا شبہ میں اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اس لیے مجھے معاف فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، آپ نے مجھ پر انعام و احسان کیا ہے، اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ قبطی کے قتل کا راز فاش۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کا قتل ہو گیا تو آپ علیہ السلام اس واقعے کے بعد بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ اگر فرعون کو اس واقعے کا علم ہو گیا تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔
آپ اس خوف کے عالم میں دوسرے دن شہر میں نکلے تو دیکھا پھر وہی اسرائیلی ایک دوسرے کپتی سے لڑ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس نے آپ علیہ السلام کو پھر اپنی مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے اس اسرائیلی سے کہا، تم بڑے جھگڑالو آدمی ہو، تم سب سے جھگڑتے اور لوگوں کے لیے پشیمانی کا سبب بنتے ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کتبی کو روکنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسرائیلی یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید آپ علیہ السلام مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا اور کہا، اے موسیٰ، کل بھی تم ایک آدمی یعنی ایک کتبی کو قتل کر چکے ہو اور آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ کپتی یہ سن کر فوراً بھاگا اور فرعون کے دربار میں جا کر مخبری کر دی کہ کل جو قتل ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ چنانچہ فرعون نے فوری طور پر ایک مجلس منعقد کی جس میں کتبی کے قصاص کے متعلق مشاورت کی۔ آخرکار یہ طے پایا کہ قصاص کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، پھر آپ علیہ السلام نے شہر میں ڈرتے ڈرتے اور انتظار کرتے ہوئے صبح کی، چنانچہ دیکھا کہ پھر وہی شخص جس نے کل آپ علیہ السلام سے مدد مانگی تھی، آپ علیہ السلام کو پھر مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، بلا شبہ تو صاف گمراہ شخص ہے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس کتبی شخص کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو وہ اسرائیلی یہ سمجھا کہ آپ علیہ السلام مجھے پکڑنے والے ہیں۔ کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ مجھے بھی اس طرح قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے کل آپ نے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا تھا؟ آپ تو زمین میں ظلم اور سرکش بن کر رہنا چاہتے ہیں اور آپ اصلاح کرنے والے نہیں بننا چاہتے۔ ایک مومن آدمی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمدردانہ مشورہ۔ جس مجلس میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور قصاص قتل کروانے کا فیصلہ کیا، اسی مجلس میں فرعون کی قوم کا ایک ایسا مرد مومن بھی موجود تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ مجلس ختم ہونے کے فوراً بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام کو ہمدردانہ مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ فرعون کی مجلس میں تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ فوراً اس شہر سے نکل کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے کے بعد ایک شخص شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، بے شک فرعون کے دربار کے سردار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے تھے کہ آپ کو قتل کر ڈالیں، اس لیے آپ یہاں سے نکل جائیں، یقیناً میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔